आज भी मेरी माँ ने मुझे यही कहा था कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे दादा को दवाई खिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरी माँ रात 9 बजे दादाजी के कमरे में गई थी और अब रात के 2 बज रहे थे, मगर मेरी माँ वापस नहीं आई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ सोती थी। पिछले कई दिनों से माँ ऐसे ही मुझे अकेला छोड़कर चली जाती थी और मुझे डर की वजह से नींद बहुत मुश्किल से आती थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रोजाना की तरह मेरी माँ दादाजी के कमरे से रोती हुई बाहर निकल रही थी। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई थी। उनकी सुर्ख भीगी आंखें शब-ए-दारी का चीख चीख कर ऐलान कर रही थी। ऐसा रोजाना ही होता था। मुझे अब अपनी माँ के लिए परेशानी होने लगी थी। वो क्यों इस हाल में निकलती थी? वो दादा के कमरे में जाना क्यों नहीं छोड़ देती थी? आखिर दादा ऐसा क्या बोलते थे या ऐसे क्या करते थे कि मेरी माँ इस हाल में थी? मेरी माँ दादा की बीमारी के बाद से रात को दादा के कमरे में सोती थी, मगर हर सुबह ऐसे ही रोते हुए कमरे से निकलती थी। मुझे ये बात दिन ब दिन परेशान किए जा रही थी। आखिर ऐसा क्या होता था कि मेरी माँ हर सुबह कमरे से रोकर निकलती थी और हर रात झिझकती हुई फिर भी दादा के कमरे में सोने चली जाती थी। मैंने बहुत बार माँ से वजह पूछने की कोशिश की, मगर वो मुझे टाल देती थी। मैंने माँ से पूछने की बजाय खुद असल बात तक पहुँचने का सोचा और शाम मैंने अपनी माँ को बहाने से किसी काम का बोलकर हमसायों के घर भेजा और खुद जाकर दादा के कमरे में सो गई। दादा फिलहाल तो नींद में थे। मुझे यही अंदाजा था कि अगर मैं वहां सो जाऊंगी तो फिर मेरी माँ मुझे नहीं उठाएगी और खुद दूसरे कमरे में सो जाएगी। मगर रात को जब मेरी माँ घर लौटी तो मुझे दादा के कमरे में सोया हुआ पाकर बुरी तरह घबरा गई थी। उन्होंने मुझे बहुत जगाने की कोशिश की, मगर मैं सोने का ड्रामा करके पड़ी रही और अपनी माँ के इस रवैये पर हैरान भी हो रही थी। अगर वो रोजाना दादे के कमरे में सो सकती थी तो आज रात मैं अपने दादा के कमरे में क्यों नहीं सो सकती थी? थक हार कर मेरी माँ दूसरे कमरे में चली गई। अब ये बात सिर्फ मुझे और मेरी माँ को पता थी कि आज रात मैं दादा के कमरे में सो रही हूँ। मेरे दादा इस बात से नावाकिफ थे और अब तो उन्हें दिखाई भी कम देता था। उनकी नजर काफी कमजोर हो गई थी। रात को मेरे दादा की आंख खुली तो उन्होंने नीम अंधेरे की वजह से मुझे नहीं पहचाना और यही समझा कि हमेशा की तरह मेरी माँ उनके कमरे में मौजूद है। दादा ने मुझे मेरी माँ समझकर मेरे साथ जो हरकत की वो मेरी रूह फना कर गई थी। उनके अल्फाज सुनकर मैं अपनी जगह से हरकत नहीं कर पा रही थी और फटी फटी आंखें लिए साकत से पड़ी हुई थी। दादा अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ चुके थे और मैं जैसे पत्थर बन चुकी थी। मुझे दादा के अल्फाज पर अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अपने दादा की संगदिली पर मुझे उनसे नफरत सी महसूस हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपने दादा को बता दूं कि मैं सच जान चुकी हूँ, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मुझ पर मेरी माँ की रोती आंखों का राज एक ही रात में खुल गया था और ये हकीकत मेरे लिए जानलेवा थी। मेरा नाम आसिया है। मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद थी। मैं हमेशा से ही अपनी माँ के साथ सोती थी। मेरे बाप का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था। मैं लापरवाह किस्म की लड़की थी। मेरी माँ बहुत गुमसुम रहती थी, मगर मैं कभी उनकी इस हालत के बारे में नहीं सोचती थी। मुझे लगता था मेरी माँ का मिजाज ही ऐसा है। दादा जान की अपनी 2 दुकानें थी। वो घर का खर्चा चला रहे थे, मगर दादाजी अपना ज्यादा पैसा दोस्तों और जाने वालों पर उड़ाते थे। अम्मी से और मुझसे दादा का रवैया कुछ खास अच्छा नहीं था। अम्मी और दादा ज्यादातर बात नहीं करते थे। मैं चिड़चिड़ी होने लगी थी क्योंकि दादाजी के कम खर्चा देने की वजह से मेरी माँ ने मोहल्ले के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। माँ की मेहनत की वजह से हमारे हालात भी कुछ बेहतर होने लगे थे। अम्मा हर वक्त कुछ सोचती रहती थी। ऐसा लगता था उनके दिमाग में कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई हो। उन्हीं दिनों दादा की तबीयत खराब रहने लगी। बुढ़ापा उनकी फुर्ती पर असर अंदाज होने लगा था। जोड़ों के दर्द से अक्सर उनकी हालत खराब रहने लगी थी। उन्हें अक्सर ही बुखार हो जाता था। अचानक से ही उनकी सेहत गिरती चली जा रही थी। अब वो अक्सर घर में पड़े रहते थे। उनकी मोहताजी की वजह से माँ सब काम छोड़ छाड़ कर उनकी खिदमत में लग गई थी। दुकानों के किराए से दादा की बीमारी का इलाज हो रहा था। मैं घर के बाकी कामों में तो माँ की मदद करवा देती थी, मगर सुबह का नाश्ता माँ अकेली बनाती थी क्योंकि मैं देर से जागने की आदी थी।
دادا کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی، وہ نہایت کمزور سے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ ایک رات دادا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ہم صبح اٹھے تو وہ بخار سے جلتے نیم جان ہو چکے تھے۔ محلے والوں کی مدد سے ہم ماں بیٹی ان کو ہسپتال لے گئے اور پورا دن ان کی حالت بہتر ہونے میں لگ گیا۔ اس واقعے کے بعد سے ماں ڈر گئی اور دادا کو دوائی کھلانے اور ان کا خیال رکھنے کے لیے رات کو ان کے کمرے میں ہی سونے لگی۔ شاید یہ ماں کی محبت اور ایمانداری کا نتیجہ تھا کہ دادا بہتر ہونے لگے تھے۔ اب دادا کا رویہ ہم ماں بیٹی کے ساتھ بدل گیا تھا اور اب وہ مجھے بہت پیار دینے لگے تھے، مگر امی ہر وقت اکتائی اور بیزار سی رہتی تھی۔ ماں رات کو مجھے کہتی کہ تم سو جاؤ، میں کچھ دیر میں آ جاؤں گی، مگر ماں صبح ہی آتی تھی۔ ایک روز میری آنکھ جلدی کھل گئی، میں کمرے سے باہر نکلی تو ماں اسی وقت دادا کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ اور بھیگی ہوئی تھیں اور وہ روتے ہوئے جا کر باتھ روم میں بند ہو گئیں۔ میں حیران ہوئی اور اچانک دادا کا خیال آنے پر کمرے کی طرف بھاگی۔ مجھے لگا کہ شاید دادا کو کچھ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ماں رو رہی تھی، مگر دادا سامنے اپنی جگہ پر پرسکون سو رہے تھے۔ میں سر جھٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جب بھی اٹھ کر باہر جاتی تو ماں اسی طرح دادا کے کمرے سے روتے ہوئے نکل رہی ہوتی تھی۔ یہ اب معمول بن چکا تھا، جو میرے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ ماں پہلے ہی گمسم رہتی تھی، اب تو بالکل ہی چپ ہو گئی تھی۔ ایک صبح وہ ایسے ہی روتے ہوئے کمرے سے نکلی تو میں نے ہمت کر کے ان سے رونے کی وجہ پوچھ لی۔ ماں بری طرح گھبرا گئی اور مجھے چپ کروا دیا۔ امی ہمیشہ مجھے ایسے ہی ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیا کرتی تھی۔ جب میں اپنے باپ کے بارے میں کوئی سوال کرتی، امی کسی نہ کسی کام کا بہانہ بنا کر اٹھ جاتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا انہیں تو میرے باپ سے محبت ہی نہیں تھی۔ میں نے ابا کا نام کبھی ان کے منہ سے نہیں سنا تھا، بس دادا سے سنا تھا کہ ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا جس سے ان کی موت ہو گئی تھی، مگر اب امی کو روزانہ ایسے ہی روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مجھے زندگی میں پہلی بار ماں کی پرواہ ہونے لگی تھی۔ میں سارا دن ماں کو دیکھتی رہتی تھی۔ میری اب روزانہ ہی صبح جلدی آنکھ کھلنے لگی تھی۔ میں اٹھ کر ماں کو روتا ہوا دیکھتی اور ناشتہ بنانے میں ان کی مدد کرنے لگتی تھی۔ مجھے ماں کی فکر ہر وقت ستانے لگی تھی۔ میری ماں اور میرے بیچ سہیلیوں والا رشتہ بھی نہیں تھا جو ان سے میں ساری باتیں کرتی۔ ایک فاصلہ ہمیشہ سے ہمارے بیچ رہا تھا اور یہ فاصلہ بھی امی کا بنایا ہوا تھا۔ میں نے کئی بار ان فاصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میری ماں تھی جو ایسا کرنے نہیں دیتی تھی۔ مجھے میری ماں سے بہت شکایتیں تھیں، مگر فی الحال مجھے یہ گتھی سلجھانی تھی۔ آخر ماں کیوں روتی ہوئی دادا کے کمرے سے نکلتی ہے؟ ایک دن میں نے سوچا کہ اس معاملے کی حقیقت کو خود جاننے کی کوشش کروں۔ میں نے شام کے وقت بہانہ بنا کر ماں کو ہمسایوں کے گھر بھیج دیا اور خود دادا کے کمرے میں جا کر سو گئی۔ ماں رات کو آئی تو مجھے وہاں پا کر گھبرا گئی اور اٹھانے لگی، مگر جب میں نہ جاگی تو وہ تھک کر کمرے سے چلی گئی۔ مگر اس رات میرے ساتھ بہت عجیب واقعہ ہوا تھا۔ مجھ پر ایک ہی رات میں ماں کی اب تک کی خاموشی اور اداسی کا راز کھل گیا تھا، اور دادا کے بارے میں مجھے جو حقیقت پتہ چلی وہ میری روح فنا کر گئی تھی۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں ہمیشہ ماں کو ہی غلط سمجھتی آ رہی تھی، مگر آج پتہ چلا میرا دادا اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے، وہ بھی اپنی ہی بہو کے ساتھ۔ ماں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد دادا نے ماں کو پکارا تو میں سانس روک کر پڑی رہی۔ دادا نے اچانک جو جملہ کہا وہ مجھے جی جان سے ہلا گیا تھا۔ دادا اچانک بولے کہ صفیہ بیٹی، مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دو، ورنہ اس اذیت کے باوجود مجھے موت نہیں آئے گی۔ میں پل پل مر رہا ہوں، مجھے نجات دے دو۔ میں جانتا ہوں میرا جرم بہت بڑا ہے اور تمہارے صبر کو سلام ہے جو آج تک ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، ورنہ میں اپنی پوتی کو کبھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ میں حیرت سے چپ پڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے دادا کس گناہ کی معافی مانگ رہے تھے۔ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جو مجھے بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ دادا مسلسل بولتے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ دادا بول رہے تھے، صفیہ بیٹی، میں تمہارا مجرم ہوں۔ دادا کی اگلی بات نے میری ذات کو 100 واٹ کا جھٹکا لگایا تھا۔ یہ انکشاف میری روح کو زخمی کر گیا تھا۔ وہ بولے کہ تمہاری ویران زندگی اور اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ تمہاری خاموش فرما برداری مجھے بے موت مار رہی ہے۔ بیٹی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی،
مجھے قبر کی سختی وحشت میں مبتلا کرتی ہے۔ دادا روتے ہوئے مسلسل معافیاں مانگ رہے تھے، مگر میں ساکن سے پڑی ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا میرے باپ کی طبعی موت ہوئی تھی، مگر دادا کی باتیں کچھ اور ظاہر کر رہی تھی۔ میں سچ جاننے کے لیے خاموش پڑی رہی، مگر اگلے ہی لمحے دادا نے مجھے ماں سمجھ کر جو حرکت کی، میرے تو ہوش اڑ گئے۔ دادا اپنی جگہ سے کپ کپا کر اٹھے اور میرے قریب پہنچ کر میرے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ روتے ہوئے معافیاں مانگتے جا رہے تھے۔ صفیہ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، اسی لیے اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ میں بغیر گولیوں کے سو نہیں سکتا اور میں بہت اذیت محسوس کرتا ہوں، مجھے کہیں چین نہیں مل رہا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو اس گناہ کے لیے۔ تمہاری بیٹی آسیہ کو یتیم کرنے والا ظالم میں ہی ہوں۔ میں دادا کی باتوں سے بکھلا رہی تھی۔ میرے پیروں پر ان کے ہاتھ رکھنے کی حرکت مجھے ساکت کر چکی تھی۔ دادا کو میری خاموشی سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ شاید ماں بھی ایسے ہی خاموشی سے سنتی ہوں گی۔ اس رات میں سو نہیں پائی تھی۔ دادا پوری رات تکلیف اور اذیت سے روتے رہے تھے اور معافیاں مانگ رہے تھے، اور میرے ذہن میں نئے سوال جنم لے چکے تھے۔ بھلا دادا ایسا کیوں بول رہے تھے؟ کیا انہوں نے ابا کو مارا ہے؟ بھلا ایک باپ اپنے ہی بیٹے کو کیوں مارے گا؟ سوچ سوچ کر میری حالت بری ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی اگر جلد از جلد میرے سارے سوالوں کے جواب نہیں ملتے۔ میں اب ایک اور سچ کی تلاش میں نکل چکی تھی۔ دادا کس گناہ کی بات کر رہے تھے؟ وہ میری ماں کے ساتھ ایسا کیا کر چکے تھے؟ اور میرا باپ کیوں اور کیسے مرا تھا؟ صبح کے قریب دادا تھک کر اپنے بستر پر گر گئے اور کپ کپاتی آواز میں نیند کی گولیاں لینے کی درخواست کر رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر دور پڑی ٹیبل سے ان کی دوائیں اٹھائی اور ان میں سے ایک گولی اٹھا کر پانی کے ساتھ دادا کو دے دی۔ وہ خاموشی سے دوا لے کر آنکھیں بند کر گئے تھے۔ کوئی وقت تھا جب مجھے دادا کا دکھ ہوتا تھا، مگر آج میں خود اتنی عجیب کیفیت میں تھی اور دادا کا آدھا سچ جان کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی، اور مجھے دادا کی حالت پر دکھ اور افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا دادا نے جانے انجانے میں ہی صحیح میرے باپ کو مروایا ہے۔ آج دادا مجھے اپنے باپ کا قاتل لگ رہا تھا، مگر پوری بات تو مجھے امی ہی بتا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی امی اتنی آسانی سے مجھے کچھ نہیں بتائیں گی۔ آج کی صبح میری حالت بھی کم و بیش ماں والی ہی تھی۔ میری آنکھیں پوری رات جاگنے کی وجہ سے سوج رہی تھیں۔ مجھے یہ تو سمجھ آ گیا تھا میں پوری رات دادا کے رو رو کر معافیاں مانگنے پر صبح اس حالت کو پہنچ گئی تھی، مگر شاید میری ماں انہیں معاف نہیں کرتی تھی، کیونکہ دادا ان سے لگاتار معافی مانگ رہے تھے۔ اگر امی نے دادا کو معاف کیا ہوتا تو آج بھی دادا معافی نہیں مانگ رہے ہوتے۔ مطلب کہ دادا نے امی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی برا کیا تھا، جو میری نرم مزاج ماں دادا کو معاف نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ اتنی سنگ دل ہو گئی تھی۔ اگلی صبح ماں نے مجھے دیکھ کر نظریں چراتے ہوئے سختی سے تاکید کی کہ میں آئندہ دادا کے کمرے میں سونے نہ جاؤں، بلکہ بہتر ہے کہ آئندہ ان کے پاس ہی نہ جایا کروں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور ماں کے ساتھ ناشتہ بنوانے لگی۔ کاموں سے فارغ ہو کر ہم ماں بیٹی بیٹھی تو میں نے ماں سے سوال کیا کہ میرا باپ کیسے مرا تھا۔ میرے سوال پر ماں کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا تھا اور وہ حیران ہو کر یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بولی کہ اللہ نے بس اتنی ہی زندگی رکھی تھی ان کی۔ مگر میں ماں کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ضد کرتے ہوئے ماں سے سوال کیا اور کہا کہ میں دادا کی رات بھر مانگی جانے والی معافیوں کی وجہ سے آدھا سچ جان چکی ہوں، مجھے پوری سچائی جاننی ہے۔ میں نے ماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور منتیں کی کہ مجھے پورا سچ بتا دیں، کیونکہ میرا دماغ اس آدھی بات کا غلط مطلب لے رہا تھا۔ میں اپنے دادا اور ماں کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ میری بات پر امی مجھ پر غصہ ہوئیں اور چپ کروانا چاہا، مگر آج بھی میں باضد تھی۔ میں نے جب ماں سے ضد کی تو ماں میرے الفاظ پر بکھلا گئیں اور بولی کہ وہ نہیں چاہتی کہ میں دادا سے نفرت کرنے لگوں۔ زندگی میں جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور اب میں مزید انہیں تنگ نہ کروں، مگر میں باضد تھی کہ مجھے پورا سچ بتایا جائے۔ ماں مجھے ٹالتی رہیں اور اسی ٹال مٹول میں 2-3 دن گزر گئے تھے۔ میرا دماغ ہر وقت دادا کی باتوں میں ہی اٹکا رہتا تھا۔ ماں کے منہ سے سچ اگلوانے کے لیے میں نے بھوک ہڑتال کی اور 2 دن کچھ نہ کھانے کی وجہ سے میں 2 دن میں ہی سالوں کی بیمار لگنے لگی، کیونکہ میں پہلے ہی کمزور اور دبلی پتلی تھی۔
آخر کار ماں میری ضد کے آگے ہار مان گئی اور مجھے اپنی زندگی کی تلخ کہانی سنا ڈالی۔ ماں کی کہانی سن کر میری آنکھیں بھر آئی تھیں اور اپنے دادا کی اتنی گری ہوئی شخصیت کے بارے میں جان کر میرا دل بھر آیا تھا۔ انہیں اپنا دادا کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی تھی، جو میری ماں کے لیے اذیت کا باعث بنا اور میرے باپ کا قاتل تھا۔ واقعی میری ماں کا صبر ان کو موت سے پہلے ہی اتنی اذیت دینے کی وجہ بن رہا تھا۔ ماں نے بتایا کہ ان کی اور میرے باپ کی پسند کی شادی تھی، دادی زندہ نہیں تھی اور میرے دادا ہمیشہ سے ہی اپنی یتیم مسکین بھتیجی کا بیاہ اپنے بیٹے یونس سے کرنا چاہتے تھے۔ دادا کی بھتیجی دادا کے پاس ہی رہتی تھی، وہ چاہتے تھے وہ ساری زندگی ان کے پاس ہی رہے، مگر میرا باپ میری ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے باپ کی بہت زیادہ ضد اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے دادا ہار مان گئے تھے اور میرے ماں باپ کی شادی کروا دی، مگر پہلے روز ہی دادا نے کبھی ماں کو بہو تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ بہانے سے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، مگر ماں میرے باپ کی خاطر سب خاموشی سے سہتی رہتی تھی اور زبان پر کبھی شکایت نہیں لاتی تھی۔ ان کی ساری زیادتیاں خاموشی سے سہتی رہیں۔ انہیں سختی اور ناراضگی والے دنوں میں ہی میری ماں کو ماں بننے کی خوشی مل گئی۔ میرا باپ اور ماں دونوں خوش ہو گئے تھے اور دادا بجائے خوش ہونے کے مزید غصے میں آ گئے تھے۔ دادا کی بھتیجی نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ میری ماں کی اولاد نہ ہو سکے، مگر میں اپنے وقت پر دنیا میں آ گئی تھی۔ میرے آنے پر میرے ابا بہت زیادہ خوش تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ دادا اور ان کی بھتیجی کی چالیں اپنے عروج پر تھیں اور میری ماں میرے ساتھ مگن رہنے لگی تھی۔ میری ماں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا سسر اس حد تک گر جائے گا۔ ابھی میں چند ماہ کی ہوئی تھی کہ دادا اور ان کی بھتیجی نے میری ماں کے کردار کو میرے باپ کے سامنے مشکوک بنانے کی کوشش کرنی شروع کر دی۔ وہ میری ماں کے فون پر رونگ نمبر سے کالیں کرنے لگے اور پھر گھر کے دروازے پر ہر دوسرے دن ایک نیا مرد کھڑا نظر آنے لگا تھا۔ میرا باپ مسلسل ایسی حرکتوں پر میری ماں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ماں نے پریشانی میں انہیں سچ بتایا تھا کہ وہ کسی مرد کو نہیں جانتی۔ میرے باپ کو ان پر اعتبار تھا، تبھی خاموش ہو گئے تھے، مگر یہ بات اب زیادہ بڑھ چکی تھی۔ مرد اب گھر کے اندر بھی آنے لگے تھے۔ ایک روز میرا باپ کام سے لوٹا تو ان کے کمرے میں ماں کے پاس کوئی مرد موجود تھا۔ میری ماں بھی اچانک سے کمرے میں آ جانے والے غیر مرد سے گھبرا چکی تھی۔ ابھی وہ کوئی سوال کرتی کہ میرا باپ پہنچ گیا۔ اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر میرا باپ برداشت نہیں کر پایا تھا اور وہ وہیں دل پکڑ کر زمین پر گرتا چلا گیا تھا۔ ان کو دادا جلدی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ اسی وقت میرا باپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ دادا اور اس کی بھتیجی کی چال الٹ ہو گئی تھی۔ میرے باپ نے بجائے میری ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کے، وہ خود ہی خاموشی کے ساتھ دنیا سے منہ موڑ گیا تھا اور گھر میں ماتم مچ گیا تھا۔ اماں کو بار بار خوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میرے باپ کی موت کے بعد دادا کو چپ لگ گئی تھی۔ جوان بیٹے کی اچانک موت سے وہ بکھلائے پھر رہے تھے اور راتوں کو اٹھ کر چیخنے لگتے تھے۔ ان کا ضمیر انہیں اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ ان کی بھتیجی بھی پاگل ہو گئی تھی اور ماں ہمیشہ کے لیے گمسم سی ہو گئی تھی۔ وقت گزر گیا تھا۔ دادا نے ماں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور بھتیجی کا علاج کروا کر کسی سمجھدار مرد کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ اس سب میں سب سے بڑا نقصان میری ماں کا ہوا تھا۔ ان کی بیٹی یتیم ہو چکی تھی اور وہ جوانی میں بیوہ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ دادا کو اپنی بیماری کے دنوں میں ماں کے صبر اور اپنی زیادتی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ میری ماں نے میرے باپ سے اپنی محبت کا ثبوت دادا کی بیماری میں ان کا خیال رکھ کر دیا تھا۔ دادا اب روزانہ معافیاں مانگتے تھے، مگر ماں ان کو معاف کرنے کا ظرف نہیں رکھ پا رہی تھی۔ انہیں ہر بار دادا کی معافی پر اپنے شوہر کا مرا ہوا چہرہ یاد آ جاتا تھا۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ آسیہ بیٹی، میں چاہتی ہوں کہ میں اس آدمی کو معاف کر دوں جو موت کے دہانے پر کھڑا اپنی آخری دن گن رہا ہے، مگر میں چاہ کر بھی اتنی اعلیٰ ظرف نہیں بن سکتی۔ انہوں نے اگر میرے شوہر کو گولی مار کر قتل کیا ہوتا تو میں انہیں شاید معاف بھی کر دیتی، مگر جو حرکت تمہارے دادا نے کی تھی، شاید دنیا میں کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کرے گا۔ وہ بہو کی نفرت میں اتنے آگے چلے گئے کہ یہ تک نہ سوچا کہ میں ان کی بیٹے کی عزت ہوں۔ میرے کردار پر کیچڑ اچھالیں گے
तो छींटें उनके बेटे पर भी गिरेंगी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके बेटे को कितनी तकलीफ हुई होगी। आज भी मुझे यूनुस का चेहरा, उनकी आंखें याद आती हैं। उनके चेहरे पर मेरी बेवफाई का डर था। उनकी शिकायत करती हुई आंखें मुझे अपने ससुर को माफ करने नहीं देती। यूनुस उस वक्त कितनी तकलीफ में थे। उन्हें लग रहा था मैंने सच में उनसे बेवफाई की है और वो ये सदमा नहीं सह सके। मुझे कुछ बोलने का और अपनी सफाई का मौका नहीं दिया गया था और ऐसे ही नाराज होकर चले गए थे और मैं जिंदा बच गई। अब हर रात तुम्हारे दादा माफी मांगते हैं। वो लड़की तो अपने शोहर और बच्चों के साथ खुश है जिसके लिए तुम्हारे दादा ने अपना, मेरा और तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान किया है। वो आज तक तुम्हारे दादा को मिलने नहीं आई। मैं उस दिन से अजियत में हूँ और यूनुस के सीने में उठता हुआ दर्द मैं अपने सीने में महसूस करती हूँ। अम्मी की बातें सुनकर मुझे लग रहा था मेरा दिल दर्द से फट जाएगा। तभी मैंने अम्मी से कहा, आप क्यों दादा के साथ रहती थी? आप ये घर छोड़कर क्यों नहीं गई? तब अम्मी बोली, घर छोड़कर कहाँ जाती? कौन मुझे बेटी के साथ अपने घर पर रखता? मेरे माँ बाप मर चुके थे और मुझे खानदान वालों से कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे तुम्हारे दादा के घर ही इद्दत पर बिठाया गया और मैं तुम्हें कहाँ ले जाती? इसलिए मैं यहीं रह गई ताकि तुम्हारे दादा तुम्हारे सरपरस्त बने। मैं ये सब सुनकर चुप रह गई थी। दादा क्यों नफरत में इतने अंधे हो गए थे कि अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। मुझे अम्मी का बहुत दुख हो रहा था तो दूसरी तरफ दादा पर भी गुस्सा के साथ साथ तरस भी आ रहा था क्योंकि अब उनकी हालत तरस खाने जैसी ही थी। शायद कभी माँ उन्हें माफ कर देने का ज़र्फ कर पाए, मगर अभी वो ये नहीं कर पा रही थी और मुझे लगता है कि माँ कभी भी दादा को माफ नहीं कर सकेगी। आप मुझे बताएं, माँ को क्या करना चाहिए? दादा को माफ कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा।